العالمین بارئ الخلائق الاجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے بانیان مجلس کے گزشتہ تمام مرحومین کے نام و بالخصوص عزیز شہید سید نائل عباس کے درجات میں بلندی کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ پاک پروردگار سے اس مرحوم و مغفور شہید کے درجات کو مزید بلند فرما۔ پروردگارہ مرحوم و مغفور سید نائل عباس کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، شہدائے اسلام کے ساتھ محشور فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل و جزیل عطا فرما۔ آپ مرحوم و مغفور کے درجات میں بلندی کے لیے مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات کو پیش کروں گا۔ بہت ہی متبرک مجلس ہے، محفل ہے۔ سب سے پہلے ایام عزا قریب ہے، ماہ محرم الحرام، ماہ شہادت، ماہ قربانی، ماہ فداکاری، ماہ اسلام، اور ساتھ ہی ساتھ یہ محفل، یہ مجلس منعقد ہے ایک جوان کہ جو دین کی راہ میں زندگی گزارتا ہے اور ایک دینی اور الہی فریضے کی انجام دہی کے دوران خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ ایک شہید کی یاد میں، ایک مرحوم و مغفور کی یاد میں یہ محفل برپا ہے۔ ان دونوں مناسبتوں کو مد نظر رکھ کر میں کوشش کروں گا کہ چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ تمام مومنین کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے عشق حسین
मोहब्बत हुसैन जैसी नेमत को रखा है। इंतज़ार में है माह मुहर्रमुल हराम के, ताकि अपने आका व मौला की अज़ा में गिरिया वर्जी करे, मजलिस अज़ा बर्पा करे, नोहा ख़ानी करे, लंगर व नियाज़ का एहतमाम करे। और यकीनन काबिल दीद लम्हात और मनाज़िर होते हैं कि मोमिनीन जिस अक़ीदत के साथ, जिस जज्बे के साथ माह मुहर्रमुल हराम में अपने आका व मौला की आज़ादारी बर्पा करते हैं और अपने आका व मौला के नाम पर जान माल हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। ये अय्याम जो माह मुहर्रमुल हराम के बिल्कुल करीब है, दरअसल हमसे ये तकाज़ा करती है कि हम इस माह में तैयारी के साथ दाखिल हों, एक आमादगी के साथ दाखिल हों, अपने दिलों को इस तरह तैयार करें कि हम में से हर एक का दिल अज़ाख़ाने हुसैन बन जाए। अपने रूहों को, अपने क़ुलूब को, अपने अज़हान को इस तरह तैयार और आमादा करें कि वो हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा जो आज से 1400 साल पहले गरीब करबला ने तिश्ना लब के साथ, सूखे गले के साथ बुलंद की थी कि आया कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मेरी राह पर चले, कोई है जो इस रास्ते को जारी रखे, उस सदाए हुसैनी को दिल की कानों से सुन सके। वो सदा आज भी जारी है, आ रही है और हर बार ज़मीर और सलीमुल क़ल्ब और पाकीज़ा रूहों की कानों से टकराती है। और वो सलीमुल क़ल्ब और पाकीज़ा अरवाहें 1400 साल के बाद भी इमाम हुसैन को उसी तरह लब्बैक कह रहे होते हैं जिस तरह उन 72 ने इमाम हुसैन को लब्बैक कहा था। उसके लिए वो पाकीज़गी और वो तैयारी चाहिए कि हम सदाए हुसैनी को, इस्तग़ासा हुसैनी को, पैगाम हुसैनी को सुन सके, क्योंकि ये सदा आज भी इन फ़िज़ाओं में गूंज रही है। और ये सदा तब तक गूंजती रहेगी जब तक इस पूरी ज़मीन पर विलायत और इमामत का निज़ाम नाफिज ना हो जाए और इस पूरी ज़मीन पर बक़ियतुल्लाह, हुज्जत खुदा, इमाम ज़माना और इमाम असर की हुकूमत कायम ना हो जाए। ये सदा तब तक गूंजती रहेगी। इस पूरे रोए ज़मीन पर, हर चप्पे पर अहले बैत की विलायत कायम होनी है, अहले बैत की हुकूमत कायम होनी है, अल्लाह के निज़ाम ने कायम होना है। तब तक ये सदा आती रहेगी। उसके लिए वो पाकीज़ा दिल चाहिए, उसके लिए वो दिल चाहिए, इसलिए तैयारी चाहिए। पैगाम हुसैनी सुनने के लिए, सदाए हुसैनी सुनने के लिए, इस्तग़ासा हुसैनी सुनने के लिए वो दिल चाहिए, वो पाकीज़ा ज़हन चाहिए, वो आमादगी। उसके लिए मैं आपकी खिदमत में खुद इमाम आशिकान, इमाम शोहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के वसीयतनामे का एक हिस्सा पेश करूँगा कि इमाम हुसैन एक वसीयत फरमाकर मदीना से मक्का की तरफ निकलते हैं। कौन हुसैन? वो हुसैन इब्न अली के जिनका तारुफ रसूल इस्लाम ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने करवाया। अभी इमाम हुसैन सय्यदुश शुहदा के मुताल्लिक़ हम सब के जहनों में ख़ास तसव्वुर मौजूद है। किसी को भी खड़ा किया जाए और पूछा जाए कौन है हुसैन, हुसैन इब्न अली यानी क्या, हुसैन की शख्सियत क्या है, बताएं। हर कोई अपनी अकीदत का इजहार करेगा, हर कोई अपनी मारिफत के हिसाब से बात करेगा।
کوئی عقیدت کی بنیاد پر حسین ابن علی کو گناہوں کے بخشش کا ذریعہ سمجھے گا، کوئی حسین ابن علی کو حاجتوں کی برآوری کا ذریعہ سمجھے گا، کوئی شہرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھے گا، کوئی دولت کمانے کا ذریعہ سمجھے گا۔ یہ مختلف ذہنیں ہیں اور تصورات ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے متعلق، ہے نا؟ بعض امام حسین کا نام صرف اس لیے لیتے ہیں چونکہ ان کی کوئی حاجت ہے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو عہدہ چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو دنیاوی عزت چاہیے، یہ حاجتیں لے کر جاتے ہیں حسین کی بارگاہ میں اور ہر طرح کا واسطہ دے کر اپنی ان حاجتوں کو منظور کروا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک حسین فرزند رسول صرف حاجتوں کی برآوری کا ذریعہ ہے کہ اپنی حاجتیں پوری کروا لو، صرف اپنی حاجتیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے کہ ہم جو اتنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم جو اتنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں، آیا خود حسین ابن علی بھی ہم سے کچھ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ خود حسین کا بھی کوئی تقاضا ہے یا نہیں؟ ایک عالم دین تھے، مومنین کو زیارات پر لے کر جاتے اور دعا بہت خوبصورت پڑھتے، خصوصاً زری میں، حرم امام میں، اور مومنین کی حاجتوں کو ایک ایک کا نام اور ایک ایک کی حاجت کا ذکر کر کے امام کی بارگاہ میں پیش کرتے، واسطے دے کر، بیبیوں کا واسطہ، بچوں کا واسطہ، شہداء کا واسطہ، ان معصوم شہیدوں کا واسطہ، ہر ایک کا واسطہ دے کر کہ فلاں کو یہ چاہیے، فلاں کو یہ چاہیے، فلاں کو یہ چاہیے، مولا اپنے صدقے میں، بچوں کے صدقے میں، شہیدوں کے صدقے میں انہیں عطا کر دے۔ جب بڑی خلوص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس مولانا صاحب نے مومنین کی حاجات کو امام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اب جب وہ پیش کرنے کے بعد زری سے اٹھ کر واپس جانے لگے، اتنے میں میرے استاد نے اسے پکڑا اور انہیں کہا رکیے، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں مومنین کی حاجات کو امام کی بارگاہ میں پہنچایا اور حق ادا کیا، لیکن ایک کام ابھی باقی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ امام کی بھی کوئی حاجت ہے، امام کا بھی کوئی پیغام ہے جو ان مومنین تک بھی پہنچائے۔ امام بھی کچھ فرما رہے ہیں، امام بھی کچھ چاہ رہے ہیں، امام بھی کچھ طلب کر رہے ہیں، حسین بھی کچھ مانگ رہے ہیں، اسے سننے کی ضرورت ہے۔ بعضوں کے نزدیک حسین شہرت کا ذریعہ ہے، وہ سید الشہداء کے نام پہ شہرت بناتے ہیں، نام بناتے ہیں، بعض پیسے بناتے ہیں، بغیر پیسے کے وہ امام کا نام لینے کو تیار نہیں، بغیر پیسے کے مجلس پڑھنے کو تیار نہیں۔ اب تو باقاعدہ ریٹ فکس ہوتا ہے اور سارے معاملات آپ جانتے ہیں۔ الغرض یہ مختلف ذہنیتیں ہیں سید الشہداء کے متعلق۔ بعض لنگر کے لیے حسین کا نام لیتے ہیں، مختلف ذہنیتیں۔ میں کسی کی تائید اور تردید نہیں، بلکہ آپ کے سامنے مختلف ذہنیتیں، مختلف تصورات سید الشہداء کے متعلق جو عوام میں پائی جاتی ہے اسے بیان کر رہا ہوں۔ اب ذرا آتے ہیں بارگاہ رسالت میں، رسول اسلام کی بارگاہ میں، اور اللہ کے رسول سے حسین کا تعارف پوچھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ بس کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث میں رسول سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں تا قیامت تک آنے والوں کو کہ اے لوگوں، اگر میرا پتہ پوچھنا ہے، اگر میری معرفت حاصل کرنی ہے تو جاؤ در حسین پہ جاؤ۔ حسین سے بڑھ کر عظمت رسول کا نہ کوئی پاسبان ہے، نہ کوئی نگہبان ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی حسین کو پہچاننا چاہتا ہے، اگر کوئی حسین کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو آؤ بارگاہ
رسالت میں، کیونکہ رسول سے بڑھ کر حسین کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، میرا پتہ حسین سے پوچھو اور حسین کا پتہ مجھ سے پوچھو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں یہاں پہ ایک نقطہ بیان کر کے پھر آگے بات بڑھاؤں۔ ہمیں عموماً دلچسپی ہوتی ہے ان چیزوں میں، ان گفتگو میں، ان کلام میں کہ جو دوسروں نے امام کے بارے میں یا رسول کے بارے میں کہی ہے، جیسے شاعری، جیسے خطابت۔ یہ وہ چیزیں جو دوسروں نے اپنی عقیدت کی بنیاد پر، اپنی معرفت کی بنیاد پر، ذہنیت کی بنیاد پر امام یا رسول کے متعلق کہا ہوتا ہے۔ اصل دلچسپی اس میں ہونی چاہیے کہ خود امام اور رسول کیا فرما رہے ہیں، خود امام اور رسول کیا فرما رہے ہیں۔ حسین کا پتہ رسول سے۔ کون رسول؟ وہ رسول کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہے؟ توجہ رکھے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ایام عزا قریب ہے، یہ سبق لے کر اور یہ معرفت لے کر ان ایام میں داخل ہوں، تاکہ وہ صدائے حسینی، استغاثہ حسینی وہ ہمارے دل کے کانوں سے ٹکرائی۔ کون رسول کے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، قانون بتایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یاد رکھنا، یہ رسول خود سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ جب بھی کلام کرے اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ ایسا نہ سمجھنا کہ اس رسول نے اپنی خواہش کی بنیاد پر تم سے کوئی بات کی ہے۔ رسول کو کوئی بات پسند آئی تمہیں کہہ دیا، کوئی بات اچھی لگی تمہیں کہہ دیا، نہیں، بلکہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب بھی بولے گا اللہ کے حکم سے بولے گا، حکم الہی کے بغیر نہیں بولے گا۔ اب جو اللہ کے رسول نے حسین ابن علی کا تعارف کروایا ہے، حسین ابن علی کا جو مقام ذکر کیا ہے، بس یہ اپنی طرف سے نہیں کہ یہ میرا نواسا ہے، میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں۔ بعض اوقات اہل بیت کا جب مقام بیان کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ نبی کے بیٹے تھے، کیونکہ یہ نبی کے نواسے تھے، کیونکہ یہ نبی کے داماد تھے، کیونکہ یہ نبی کی بیٹی تھی، اس لیے یہ مقام ہے۔ نہیں، یہ مقام رشتہ داری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ مقام معرفت خدا کی وجہ سے تھا، یہ مقام بندگی خدا کی وجہ سے تھا کہ یہ ہستیاں اللہ کی معرفت اور اللہ کی بندگی میں آگے تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان عظیم ہستیوں کے مقام کو بیان کرو، ان کے مرتبے کو بیان کرو۔ وہ کیا تعارف جو اللہ کے رسول نے امام حسین کے متعلق فرمایا کہ جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ 6 کلمات پر مشتمل یہ حدیث، 6 کلموں پر مشتمل ہے، مشہور و معروف ہے۔ اور یہ حدیث کب اور کیسے نقل ہوئی کہ جب اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے تو عرش الہی کے دائیں طرف یہ حدیث اور یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ عرش خدا کے دائیں جانب یہ جملہ لکھا ہوا تھا، کیا؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ 6 کلموں پر یہ حدیث مشتمل ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول نے مقام حسین، راہ حسین اور مقصد حسین بتا دیا۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، اے لوگو حسین مصباح الہدی ہے، یعنی حسین ابن علی چراغ ہدایت ہے، چراغ ہدایت، مصباح الہدی ہے۔ والسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی حسین ابن علی ہے۔
تعارف ذہن میں رکھیے گا. مصباح الہدا، چراغ ہدایت. مصباح، یہ صبح، مصباح ممکن ہے آپ کے لیے نیا لفظ ہو، لیکن صبح ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. صبح، صبح کہتے ہیں. صبح، مصباح، یہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. مصباح صبح سے نکلا ہے، اور صبح کہتے ہیں فجر کے وقت مشرق کی طرف سے جو سفیدی نمودار ہوتی ہے. اگر آپ فجر کے وقت مشرق کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک سفیدی، ایک نور اٹھتا ہوا نظر آئے گا، کہ وہ نور جوں جوں اٹھتا ہے آسمان پہ یہ اندھیرا، یہ جو ظلمت چھائی ہے، یہ ختم ہوتا ہے، یہ چھٹتا ہے. جوں جوں وہ اٹھتا ہے ظلمت اسی طرح ختم ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پوری فضا نورانی ہو جاتا ہے. اس سفیدی کو، اس نور کو صبح کہتے ہیں. اسی سے نکلا ہے مصباح، یعنی حسین ابن علی ہدایت کی وہ سفیدی ہے، ہدایت کی وہ روشنی ہے، ہدایت کا وہ نور ہے، جو اگر کسی معاشرے کے، کسی سماج کے افق پر طلوع ہو جائے تو پھر وہاں سے ظلمتیں مٹ جاتی ہیں، وہاں پھر ظلمتیں باقی. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دوویں بازو بلند کر کے، پنجہ کھول کے، خمِ وزیر سوا لکھ نعرہ حاضری. مصباح الہدا، ہدایت کی وہ صبح ہے، ہدایت کی وہ روشنی ہے. میں تمام عالم اسلام، مسلمانان عالم، تمام شیعہ سنی، تمام کلمہ گو، اور خصوصاً اہلیان پاکستان کو دعوت دوں گا کہ آج پاکستان ظلمتوں میں گھرا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف افراتفری اور ایک طرح کی ظلمت چھائی ہے. اگر تم اپنے ملک کو نجات دینا چاہتے ہو، اگر تم اپنے مسلک کو نجات دینا چاہتے ہو، آؤ اس مصباح الہدا کے دامن کو تھام لو، کیونکہ حسین اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہدایت کی وہ صبح ہے، ہدایت کی وہ نور ہے، ہدایت کی وہ سفیدی ہے، ہدایت کی وہ روشنی ہے، کہ اگر کسی معاشرے میں، کسی قوم میں یہ طلوع ہو جائے، وہاں پہ ظلمتیں ختم ہو جاتی ہے. یہ ملک، یہ قوم، یہ ملتیں، یہ قومیں، یہ مسالک آج کیوں اندھیرے میں ڈوبی ہے؟ کیونکہ حسین کا دامن چھوڑ دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے کہ جب ہر طرح کے طوفانوں میں تم غرق ہوگے، جس کشتی میں تم سوار ہو کے نجات پا سکتے ہو، اس کشتی کا نام حسین ابن علی ہے. آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور کیا خوب فرمایا. کہتے ہیں کہ کمی کس چیز کی ہے؟ توجہ ہے نا، خستہ تو نہیں ہو رہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کمی کس چیز کی ہے آج عالم اسلام کے اندر، اس قافلے کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ اتنی تعداد میں ہے، معدنی وسائل سے مالا مال ہے، کسی چیز کی کمی نہیں. پھر یہ ذلت، پھر یہ پستی، پھر یہ غلامی، آخر کیوں؟ حکیم امت، آپ کا ایک لقب ہے حکیم امت. امت کے مرضوں کی تشخیص دے کر اسے دوا دینے والا. مصور پاکستان
مفکر پاکستان یہ دوا تشخیص دے رہے کہ کمی کس چیز کے بتا رہے ہیں، کمی کیا ہے؟ فرمایا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ کہ اس قافلے میں سب کچھ ہے، مسلمان کروڑوں میں ہے، تیل کے ذخائر ان کے پاس، بہترین ممالک ان کے پاس، جوان ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس، پھر کیوں ذلیل، پھر کیوں رسوا، پھر کیوں غلام؟ کیونکہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ایک ہی کمی ہے، وہ کمی حسین ابن علی کی ہے کہ اگر اس قافلے میں حسین آ جائے، حسین کی کمی ہے، حسینی کردار کی کمی ہے، حسینی اقدار کی کمی ہے، اور حسینیت کی کمی ہے، یہ آ جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا، یہ ماہ جو آ رہا ہے، ماہ حسین، ماہ عزاداری، ماہ پیغام کربلا، ماہ عاشوراء، یہ پاکستان کو نجات دے سکتا ہے۔ راہ حسین، پیغام حسین، یہ ایسا راستہ ہے۔ تو یہ تعارف اللہ کے رسول نے کیا جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے، تاکہ یہ تعارف لے کر ہم مجالس میں جائیں، یہ تعارف لے کر ہم بارگاہ حسین میں جائیں، تاکہ یہ دامن خالی نہ لٹے۔ کیا تعارف؟ مصباح الہدیٰ ہے، چراغ ہدایت، کہ جب تم حسین کی مجلس میں جاؤ تو اس نیت سے جاؤ کہ میں مصباح الہدیٰ چراغ ہدایت کی مجلس میں جا رہا ہوں، یہاں سے میں کچھ حاصل کر پاؤں یا نہ پاؤں، ہدایت ضرور لے کر آؤں، روشنی ضرور لے کر آؤں، رہنمائی ضرور لے کر آؤں، شعور ضرور لے کر آؤں، رشد، ارتقاء، کمال ضرور لے کر آؤں، کچھ اور ملے یا نہ ملے۔ وہ سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے کہ کہیں پر اگر جہالت کا طوفان آئے، فساد و فحشا کا طوفان آئے، ان تمام طوفانوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو جس کشتی میں تم نے سوار ہونا ہے، اس کشتی کا نام حسین ابن علی ہے۔ سید الشہداء نے یہ قربانی، یہ خون، یہ اس لیے پیش کی تاکہ قیامت تک آنے والی امتوں کو عزت کا، شجاعت کا، ایثار کا، فداکاری کا، غیرت کا راستہ دکھایا جائے، کہ وہ اس راستے کو نہ چھوڑے۔ آپ علیہ السلام کا یہ قیام، یہ قربانی تھا کیوں آخر؟ سید الشہداء نے کربلا کی جانب اپنا رخ کیوں موڑا؟ آپ اپنے اس قیام سے حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ اور یہ ذہن نشین رہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر، آپ کا یہ قیام آگاہانہ و اختیاری تھا۔ آپ مجبور ہو کر یا جبرن نہیں، بلکہ اپنے ارادے اور اختیار سے کربلا کی جانب عازم سفر ہوئے۔ توجہ رکھیں، بات سمجھتے ہیں شاید امام چاہتے نہیں تھے، امام کو ایسا مجبور کیا، امام کے سامنے ایسے حالات بنائے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کربلا پہنچ گئے۔ ایسا نہیں ہے مومنین کرام، وہ خطبہ میں اگر پڑھوں وقت نہیں ہے کہ جو امام مکہ سے نکلتے ہوئے 8 ذی الحجہ کو، جب تمام عالم اسلام حج میں مشغول ہے، اسی وقت امام حسین حج کا احرام کھولتے ہیں، عمرہ کی نیت کرتے ہیں اور کعبہ چھوڑتے ہیں۔ چھوڑتے وقت امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ من کان بادلا فینا مہجتہ فلیرحل معانا، کہ جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خون بہانا چاہتا ہے وہ ہمارے قافلے میں شریک ہو جائے۔ ابھی کربلا نہیں پہنچے، ابھی مکہ سے نکل رہے ہیں، اور نکلتے وقت فرما رہے ہیں جو خون دینا چاہتا ہے، جو گردن کٹا سکتا ہو، جو قربانی دے سکتا، وہ اس قافلے میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین خود اپنی قدموں سے چل کر اپنی مقتل گاہ کی طرف جا رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، وضاحت کا وقت نہیں ہے، آپ کے اذہان پہ چھوڑ کے آگے نکلوں گا۔
بہت غلط فہمی ہے یہ، اگر کوئی یہ سمجھے کہ امام کو گھیر کر کربلا لایا گیا ہے، سید الشہداء کو گھیر کر کربلا لایا گیا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین کو گھیر کر کربلا لایا نہیں گیا، بلکہ یہ حسین ابن علی تھے جو تاریخ بھر کی تمام یزیدیت کو گھیر کر کربلا لے کر آئی۔ کیونکہ یزیدیت صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے، یزیدیت ایک سلسلے کا نام ہے جو یزید سے پہلے بھی تھا، یزید کے بعد بھی رہا، لیکن بڑا چلاک، مکار، دغاباز، چہرے پر ہزار پردے ڈال کر حسین ابن علی دیکھ رہے تھے یہی یزیدیت ہے میرے بابا کے دور میں، لیکن بچتا رہا، مختلف چہرے بنا کے، مختلف نقاب ڈال کے بچتا رہا۔ میرے بھائی کے دور میں بھی تھا لیکن بچتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، کیا کیا بنتا رہا۔ اب حسین انتظار میں تھے کہ مجھے کوئی موقع ملے، مجھے کوئی فرصت ملے کہ میں اس تمام یزیدیت کو گھیر کر ایک ایسے میدان میں لے کر آؤں جہاں پر اس کے چہرے پہ پڑے ہوئے اس مقدس لبادے کو ایسا چاک کروں کہ تا قیامت تک پھر یزید چھپنا چاہے چھپ نہیں سکتا۔ اور پھر حسین ابن علی نے چھپتا رہا، مکاریاں کرتا رہا۔ امیر المومنین نے اپنے خط میں ایک شخص کو کہا تھا، اے کاش اگر یہ تقوی مانے نہ ہوتا تو میں تمہاری مکاریوں کا جواب دیتا، میں تمہاری منافقت کا جواب دیتا، لیکن چھپتا رہا۔ حسین ابن علی تھے جو حسین کو گھیر کر کربلا نہیں بلکہ یہ حسین تھے جو تمام یزیدیت کو گھیر کر کربلا لے کر آیا، کربلا لے کر آئے کہ اس کے چہرے سے نقاب اتارنا ہے، اور ایسا نقاب اتارا، ایسا رسوا کیا، ایسا ننگا کیا کہ اب اس کے حامی بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ معلوم ہے کہ اب یہ ایسا رسوا ہو چکا ہے کہ جو بھی یزید کو پاک کرنا چاہے گا وہ خود ناپاک ہو جائے گا، وہ خود پلید ہو جائے گا، وہ خود نجس ہو جائے گا۔ اور جو رہی صحیح کسر تھی بنت علی زینب کبریٰ نے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں وہ تماچے یزیدیت کے منہ پہ مارے کہ اب یزیدیت کسی بھی شکل میں ہو چھپ نہیں سکتا، مکاری نہیں کر سکتا۔ حسین ابن علی کا یہ قیام آگاہانہ وہ اختیاری تھا، اس لیے جب آپ سے مختلف موقع پر مختلف شخصیات نے، جیسے مدینہ میں ام المؤمنین جناب ام سلمہ نے فرمایا، بیٹا اگر آپ نے جانا ہی ہے، اول تو خود امام کو منع کیا، روکا، اور پھر جب امام نے فرمایا جانا ضروری ہے، اور کہا جب سید الشہداء نے ام المؤمنین سے کہ اماں جان ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اے اماں جان اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اور پھر جب ام المؤمنین نے کہا کہ بیٹا حسین اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو ان بچوں اور عورتوں کو لے کر نہ جائیں، تو سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ اماں جان اللہ کا دین بچتا نہیں ہے جب تک یہ بچے اور عورتیں اسیر نہ ہو جائیں۔ تو یہ راستہ آگاہانہ اور اختیاری تھا، حسین نے خود چنا اور دعوت دی اور فرمایا جو خون بہانا چاہتا ہے، جو قربانی دینا چاہتا ہے، لالچ نہیں دی تھی کسی کو کہ جو وزارتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو فنڈ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو مال غنیمت حاصل کرنا چاہتا ہے، نہیں، فرمایا من کان باذلا فینا مہجتہ، جو اللہ کی راہ میں خون بہانا چاہتا ہے، جو قربانی دینا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے۔
اور ایک خط ہے، اب بہت ساری چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں سید الشہداء کے کلمات میں سے، وقت تھوڑا ہے۔ آخری خط جو امام نے مکہ سے نکلتے وقت بنو ہاشم کے نام لکھا، چونکہ بنو ہاشم میں بھی سارے نہیں آئے تھے امام کے ساتھ۔ آخری خط جا کے کسی بھی مقتل کی کتاب میں آپ پڑھیں، کسی بھی مقتل کی کتاب میں، اور ضرور پڑھیں، کربلا کے سب سے بہترین مفسر خود حسین ابن علی ہے۔ ایک ایک مرحلے کو خود حسین نے بیان کیا ہے، ایک مدینہ سے نکلتے ہوئے بھی اور آخری وقت شہادت تک بہت کچھ فرمایا ہے، اور وضاحت کی ہے کہ میرا قیام کیوں ہے، میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں، میں جا کیوں رہا ہوں۔ ایک خط آپ نے مکہ سے نکلتے ہوئے بنو ہاشم کے نام لکھا، بہت ہی مختصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی بنی ہاشم، کہ حسین ابن علی کی طرف سے بنی ہاشم کے نام، کیا یہ ایک لائن، صرف ایک لائن، فرمایا کہ جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ زندہ بچ جائے گا، لیکن پھر کبھی عزت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ یا میں دوسرے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو حسین ابن علی نے گویا یہ فرمایا کہ سنو، جو ہمارے ساتھ آئے گا اس کا سر کٹ جائے گا، وہ سر نوک سینہ پہ بلند ہو جائے گا، جو نہیں آئے گا اس کا سر اس کے تن پر رہے گا، لیکن تا قیامت تک پھر وہ سر جھکا رہے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ شعار حیات من الذلہ، یہ حسین ابن علی کا شعار ہے، یہ امام حسین کا نعرہ ہے جو کربلا میں امام نے بلند کیا۔ کب؟ جب آپ کے سامنے بیعت رکھی، آپ نے فرمایا ان دائی ابن دائی قد رقضنی بین اثنتین بین ذلت و صلہ و حیات من ذلہ، فرمایا اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہیں پہ لا کھڑا کیا ہے، ایک عزت کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے، تو سنو، حیات من ذلہ، مجھ حسین سے اور میری راہ پر چلنے والوں سے ذلت ہمیشہ دور ہے۔ یہ حسین کا نعرہ ہے، حیات من ذلہ۔ تو یہ جب بھی لگائیں دل سے لگائیں اور جوش اور جذبے سے لگایا کریں۔ حیات من ذلہ، حیات من ذلہ، حیات من ذلہ، حیات من ذلہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وقت تھوڑا، کہنے کو بہت کچھ۔ یہ آخری خط آپ نے لکھا، تو یہ قیام، یہ سفر امام کا آگاہانہ وہ اختیاری تھا، خود گئے اور خود فرمایا جو قربانی دینا چاہتا ہو۔ علامہ اقبال، پھر اللہ کی رحمت نازل ہو اس حسین شناس پر۔ کیا حسین شناس تھا، کیا دین شناس تھا، کیا قرآن شناس تھا۔ اقبال کے کلام کو دیکھیں اور پھر دین کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اقبال نے دینی تعلیمات کی، قرآن کی، مکتبہ اہل بیت کی ترجمانی کی ہے۔ اور یہ خود اقبال سے جب پوچھا، اقبال تم ساری زندگی یورپ میں رہے ہو، ساری زندگی تم نے وکالت پڑھی ہے، ساری زندگی تم نے مغرب کا فلسفہ پڑھا ہے، تم اتنے قرآن شناس کیسے بن گئے ہو؟ یہ مدرسوں میں ساری زندگی رہنے والے جن کی داڑیاں پڑھتے پڑھاتے سفید ہو گئی، انہوں نے قرآن اس گہرائی سے نہیں سمجھا جس گہرائی سے تم نے سمجھا ہے۔ تو اقبال نے بے بانگ دہل بتا دیا کہ اقبال نے راز قرآن کہاں سے سیکھا، فرمایا کہ از قرآن حسین آموختیم، کہ سنو کہ میں نے رمز قرآن حسین سے سیکھا ہے۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، کہ میں نے راز قرآن، سر قرآن حسین سے سیکھا ہے۔ وہی اقبال سید الشہداء کے راہ کے متعلق بہت خوبصورت فارسی کلام ہے، فرمایا تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوست، بامن میا کے مسلک شبیر مارزوست، فرمایا میرے ساتھ نہ آؤ،
کیونکہ میرا راستہ تلواروں کا راستہ، تیروں کا راستہ، قربانی کا راستہ، ایثار و فداکاری کا راستہ، جوانیاں لٹانے کا راستہ، مال قربان کرنے کا راستہ ہے۔ کیوں؟ بامن میا کے مسلک شبیر مارزوس، کیوں؟ کیونکہ میرا مسلک شبیری ہے۔ شبیر کا مسلک یہ ہے، حسین کا راستہ یہ ہے کہ اپنا سب کچھ دے کر دین بچانا۔ حسینیت دین بچانے کا نام ہے۔ تو یہ راستہ آگاہانہ اور اختیاری، لیکن کیوں؟ وقت تمام ہوگا، میں اختتام کی طرف بڑھوں گا۔ آخر کیوں سید الشہداء یہ قیام کیوں فرما رہے ہیں؟ اب اس قیام کے ذریعے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وصیت نامہ جس کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا، یہ آپ نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں، انہوں نے جب آپ کو روکا تب آپ نے یہ وصیت نامہ اپنے مبارک ہاتھوں سے تحریر کر کے ان کے حوالے کیا اور تا قیامت تک بیان کر دیا اور فرما دیا، سنو میں حسین ابن علی کیوں قیام کر رہا ہوں، میں حسین ابن علی نانا کا روزہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، میں حسین ابن علی نانا کا شہر کیوں چھوڑ رہا ہوں، میں حسین ابن علی خانہ خدا کو چھوڑ کے مقتل کی طرف کیوں جا رہا ہوں۔ یہ وہ سوال ہے جو خود حسین سے پوچھیں، آپ خود ابا عبداللہ سے پوچھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ توجہ سے سنیں سید الشہداء کا وصیت نامہ۔ فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، سنو میں کوئی باغی بن کے فساد پھیلانے، خود نمائی کے لیے، امت میں تفرقے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ چونکہ یہ سارے الزام امام پہ لگے، یہ سب لگے کہ کیوں حسین ابن علی نکل رہے ہیں جب سارے خاموش ہیں، جب سارے لا تعلق ہے، جب سب نے سر جھکایا ہوا ہے، تو حسین کیوں قیام کر رہے ہیں؟ یہ سارے الزامات لگے، ایک ایک موجود ہے مقاتل کی کتابوں کے اندر، امام کے خود خطبوں کے اندر۔ اس لیے امام نے وصیت نامے میں فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، سنو میں کوئی فساد پھیلانے، میں کوئی تفرقہ پیدا کرنے، میں کوئی خود نمائی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ سنو میرے قیام کا مقصد کیا ہے، میں نکل کیوں رہا ہوں، میں یہ قربانی کیوں دے رہا ہوں۔ اس ٹکڑے کے اندر، اس جملے کے اندر سارے کربلا کا راز موجود ہے۔ فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ توجہ رکھنا، امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے۔ بعضوں نے سمجھا یا ممکن ہے ذہن میں ہو کہ یہ سارا قیام، یہ قربانی، یہ شہادت، یہ صرف یزید کے خلاف تھا، جہاں پر سید الشہداء کی یہ جنگ، یہ قیام، یہ تحریک یزیدیت کے خلاف تھی، وہاں پر امام حسین کا یہ قیام امت کے فساد کے خلاف بھی تھا۔ معلوم نہیں اس جملے پہ آپ نے توجہ کی یا نہیں کی، امت کے فساد کے خلاف۔ اب یہاں پر ایک سوال چھوڑ کے، ایک نقطہ چھوڑ کے آگے بڑھوں گا کہ آپ سوچیں کہ 61 ہجری میں سید الشہداء قیام کرتے ہیں، نکلتے ہیں اور یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں بعض کچھ صحابہ اور کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، تاریخ میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ مشہور و معروف نامی گرامی بھی لوگ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور حسین ابن علی نے بھی نہیں کی۔ اب ایک عزادار کو معلوم ہو، ایک حسینی جوان کو معلوم ہو کہ حسین کے بیعت نہ کرنے میں اور ان شخصیات کے بیعت نہ کرنے میں فرق کیا تھا۔ انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، حسین نے بھی بیعت نہیں کی، لیکن ان کو نہ یزید نے کچھ کہا نہ انہوں نے یزید کو کچھ کہا، صرف بیعت نہیں کی۔ فرق یہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے صرف یزید کا فساد تھا،
اس لیے بیعت نہیں کی، اور امام کو بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ بھی نہ کریں، ہماری طرح خاموش رہے، کسی دوسرا نام بھی بتائے، یمن چلے جائیں، فلاں علاقے کی غاروں میں چلے جائیں، فراز شہر میں چلے جائیں، یہ شہر بدلتے رہیں کہ کچھ عرصہ گزرے گا، یہ خود اپنی موت آپ مرے گا، جس طرح اس کا باپ تھا کچھ عرصہ رہا مر گیا، یہ بھی مر جائے گا، پھر جب یہ مر جائیں دوبارہ آئیں اور پھر تحریک چلائیں۔ ہم نے تو یہی روش اختیار کی ہے کہ ہم بیعت بھی نہیں کریں گے اور اس کے خلاف کوئی قیام بھی نہیں کریں گے۔ مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ ان کے سامنے صرف یزید کا فساد تھا، امام حسین کے سامنے جہاں پر یزید کا فساد تھا وہاں امت کا فساد بھی نظر تھا۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے یزید کا فساد اور امت کا فساد دونوں، اور آپ امام دین ہے، حجت خدا ہے، اور حجت خدا جہاں ظالمین کی گردنوں کو توڑنے آیا ہے وہاں پر امت کے فساد کو ختم کرنے بھی آیا ہے۔ یہ امت کا فساد تھا کہ یزید جیسا انسان منبر رسول پر جا بیٹھا۔ اگر امت میں فساد نہ ہوتا تو یزید جیسوں کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ منبر رسول پر بیٹھ کے اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہلوائے۔ یہ امت کا فساد تھا۔ یزید جیسوں کو موقع ہی تب ملتا ہے جب امت میں فساد آ جائے، جب امت میں فساد آئے، جب امت میں خرابی آئے، جب امت کے اندر فساد آئے، ورنہ جرأت نہیں ہوتی۔ اس لیے سید الشہداء وصیت نامے میں کیا فرما رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جہاں پر یزیدیت کو نابود کرنے، یزیدیت کو رسوا کرنے، یزیدیت کو ذلیل کرنے، وہیں پر میرا ہدف امت کی اصلاح ہے، امت کی اصلاح ہے۔ امت میں فساد آ گیا ہے، امت میں فساد کیا آ گیا ہے؟ وقت نہیں ہے میں اختتام کی طرف بڑھوں۔ امت کا فساد کیا ہے مومنین کرام؟ میں نے عرض کیا کہ اپنی اذہان کو کھولے، وہ معرفت حسینی ہم حاصل کریں تاکہ وہ استغاثہ حسینی ہمارے دلوں کے کانوں سے ٹکرائے۔ سید الشہداء کا غم کیا تھا؟ ہم ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں، دعا بھی دیتے ہیں کہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں مولا آپ کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے، لیکن یہ غم شبیر ہے کیا؟ شبیر کا غم کیا ہے؟ بس سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا غم یہ تھا کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا، آپ کے اصحاب کو بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ کو تشنا رکھا گیا۔ یہ غم حسین نہیں تھا، غم حسین وہ غم تھا جس غم نے حسین کو مدینہ سے اٹھایا، جس غم نے حسین کو مکہ سے اٹھایا، اور جس غم نے حسین کو اور آل حسین کو کربلا کے اس میدان میں لے کر آیا۔ وہ غم کیا تھا؟ وہ مجھ سے نہ سنے، وہ کسی شاعر سے نہ سنے، وہ کسی خطیب سے نہ سنے، وہ کسی ذاکر سے نہ سنے، وہ خود امام حسین سے سنے، وہ خود امام حسین کے کلام سے سنے کہ امام حسین کا غم یہ تھا کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ، آیا تم دیکھتے نہیں کہ اس امت کو کیا ہو گیا ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ غم حسین تھا۔ پانی کا بند ہونا، بچوں کی تشنگی، اصحاب کی شہادت، یہ بڑا غم نہیں تھا۔ اس پر حسین اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اس پر زینب کبریٰ اپنے بھیا کے لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھا کے بارگاہ خدا میں فرماتے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ زینب کی اس قربانی کو قبول فرما۔ غم حسین یہ تھا کہ اس امت کو کیا ہو گیا ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور یہ خاموش، یہ تماشائی، یہ ساکت، ان میں اتنا فساد، ان میں اتنی خرابی کہ یزید اور یزیدیت کو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
سب سے بڑا فساد امت کا لا تعلقی ہے مومنین کرام، لا تعلق ہونا، بے حس ہونا. کس سے؟ حق سے، یزیدیت سے، باطل سے، ستمگر سے، طاغوت سے بے حس لا تعلق ہونا، یہ سب سے بڑا فساد ہے. جناب امیر المؤمنین کی تنہائی کی سب سے بڑی وجہ امت کی بے حسی اور لا تعلقی ہے کہ علی کو تنہا کر دیا امت کی لا تعلقی نے، بے حسی نے. تجھ کو پرائی کیا پڑی ہے اپنی نبیڑ تو، یہ نظریہ بن گیا تھا امت کا جس نے علی کو تنہا کیا. جناب زہرا، جناب سیدہ مدینہ کے ہر دروازے پہ جا کے دستک دیتی ہے حسن حسین کو ساتھ لے کر. کیوں؟ تاکہ اہل مدینہ کی بے حسی ختم ہو، لا تعلقی ختم ہو. معاشرہ مردہ ہو چکا تھا، بے حسی، حق کی نسبت بے حسی، ظالم کو قبول کرنا، ستمگر کو قبول کرنا، طاغوت کو، غیر الہی نظام کو قبول کرنا، یہ امت کا سب سے بڑا فساد، یہ امام حسین کا سب سے بڑا غم. اس لیے آپ فرماتے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل به و الی الباطل لا یتناہی عنہ. دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ بہت بڑا غم تھا امام کا. اس لیے آپ زیارت نامہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھیں گے، زیارت اربعین پڑھیں گے، ان تمام زیارتوں میں یہ جملہ پڑھتے ہیں اللہم لعن قتلت کا، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا. اللہم لعن ظلمت کا، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا. اللہم لعن سمیت بذالک فرضیت بے، اللہ کی لعنت دو ان پر بھی جنہوں نے قتل نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، لیکن یہ سب کچھ دیکھتے رہے، فرضیت بھی، اور خاموش رہے، لا تعلق رہے، بے حس رہے، حق کے لیے قیام نہیں کیا، حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی. مجبوریاں تھی لوگوں کی، ہے نا. آج مجبوریاں پیش کرتے ہیں. جب کسی حق کی دعوت کی طرف بلایا جائے، کسی کو عزت کا مسئلہ ہے، کسی کو مفاد کا مسئلہ ہے، کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کو پلاٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو ترقی کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسئلے اس وقت بھی تھے. جا کے تاریخ پڑھیں. عمر سعد یہ ملعون جسے امام حسین نے بلایا اور فرمایا مجھے جانتے نہیں ہو؟ کہا جانتا ہوں. میرے مقام سے آگاہ نہیں ہو؟ کہا آگاہ ہوں، چونکہ یہ بھی مدینہ میں رہا تھا. کہا پھر کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر رہے ہو؟ کہا اگر یہ کام نہیں کروں گا تو رے کی حکومت میری ہاتھ سے چلی جائے گی. عہدے کی لالچ، یہ مجبوریاں تھیں ان کی، یہ غم حسین تھا. اس لیے امام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. میں امت کی اصلاح، خرابی ان میں ہے، فساد ان میں ہے. کیا فساد؟ لا تعلق، بے حس، خاموش. جو ہوتا ہے ہونے دو. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. اس فساد کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس راستہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے. قیام امام حسین امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. یہ مجلس حسین، یہ منبر حسین، یہ عزائے حسین، یہ تحریک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، کہ امر بالمعروف، معروف کو قائم کرو، منکرات کا قلعہ کما کرو. یہ ماتم ہم ایک چار دیواری میں بھی کر سکتے ہیں، یہ نوحہ ہم ایک چار دیواری میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر ہم کیوں روڈ پر جاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ قیام کربلا، تحریک کربلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چار دیواری کے اندر نہیں ہوتا.
امر بالمعروف و نہی عن المنکر میدان میں ہوتا ہے. اس لیے یہ عزائے حسین، یہ جلوس حسین چوکوں میں آ کے، سڑکوں پہ آ کے دراصل معروف کو قیام کرتے ہیں، منکرات کو ختم کرتے ہیں. یہ فلسفہ یہ ہے، وجہ یہ ہے. کسی کو تنگ کرنا مقصود نہیں ہے. میرے برادران اہل سنت بھی اگر سماعت فرما رہے ہیں، کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے، کسی کے راستے کو بلاک کرنا نہیں ہے. یہ تو حکومت کی نااہلی ہے. یہ نااہل جو ملک کھا گئے، خزانہ لوٹ گئے، تباہ کر دی، عزت بیچ دی، جن سے یہ سیکیورٹی سنبھالی نہیں جاتی، جن سے امنیت باقی رکھا نہیں جاتا، یہ ان کی نااہلی ہے. ورنہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ سڑکیں بند کی جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک طرف عزائے حسین کا جلوس ہو، ایک طرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جلوس ہو، اور ایک طرف لوگوں کی آمد و رفت ہو، تاکہ لوگ دیکھیں، سنیں اور سمجھیں کہ حسین ابن علی فرما کیا رہے ہیں. یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ پیغام حسین کے لیے ہے. کیونکہ عزاداری یہ کسی کے آبا و اجداد کی سنت نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے اسے ٹوکیں کہ ہمارے باپ دادا ماتم کرتے تھے، ہمارے باپ دادا نے یہ مجلس قائم کی تھی اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. نہیں، یہ کسی کی باپ دادا کی سنت نہیں، بلکہ عزاداری تحریک کربلا کے تسلسل کا نام ہے. عزاداری تحریک زینبی کا نام ہے کہ زینب بنت علی نے جس طرح شہداء کے پیغام کو کوفہ و شام کے دربار اور بازاروں میں، جس طرح مدینہ میں پہنچایا ہے، یہ عزاداری اسی تحریک کا تسلسل ہے. اسی پیغام کو پھیلانا ہے. یہ صرف چند رسمیں ادا کر کے لنگر کھا کے گھروں میں جانے کا نام نہیں. یہ معروف کے قیام اور منکرات کو ختم کرنے کی تحریک ہے. کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں شروع سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام حسین فرما رہے ہیں، آپ کے میرے مولا وہ آقا کی وصیت ہے. وصیت سب سے اہم چیز ہوتی ہے، بہت اہم چیز. کسی بھی مقتل کی کتاب میں جا کے پڑھیں، امام حسین کا وصیت نامہ محمد ابن حنفیہ کے نام، مدینہ سے نکلتے ہوئے کیا فرمایا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں فساد پھیلانے، میں باغی بن کے، میں تفرقہ پیدا کرنے، میں خود نمائی کے لیے نہیں جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اس اصلاح کے لیے میرے پاس جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر. میرے پاس راستہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا راستہ ہے. ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر میرے نانا اور پھر میرے بابا چلتے ہوئے امت کی اصلاح کرتے رہے ہیں. یہ میں کوئی نیا راستہ نکالا، میں نے نہیں نکالا، بلکہ یہ وہی راستہ ہے جس پر میرے نانا رسول اللہ چلتے رہے اور میرے بابا چل کر امت کی اصلاح کرتے رہے. یہ امر بالمعروف کا راستہ. وقت تمام ہو چکا. مومنین کرام، قیام کربلا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تحریک ہے. آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک ختم ہو چکی ہے. آج کوئی روکتا نہیں ہے باطل سے، اور حق پر کوئی عمل کرنے کو کہتا نہیں ہے. کیوں؟ عزت نہ چلی جائے، ناراض نہ ہو جائے، عہدہ نہ چلے جائے، مفاد خطرے میں نہ پڑ جائے. پھر حسین کہنا چھوڑ دو، کیونکہ حسینیت سب کچھ لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا نام ہے. سب کچھ لے کر. آپ کو معلوم ہے، میں وقت ختم کر رہا ہوں آخری جملہ کہہ کے، آپ کو معلوم ہے مشکل یہ ہے کہ ہم قیام کربلا کو بہت کم پڑھتے ہیں.
شہید مطہری فرماتے ہیں کربلا کو اگر دیکھنا ہے دونوں آنکھوں سے دیکھو، دونوں آنکھوں سے۔ اگر صرف ایک آنکھ سے دیکھو گے تو تمہیں صرف شمر نظر آئے گا، شمر کا ظلم نظر آئے گا، تمہیں خولی نظر آئے گا، تمہارے میرے ساتھ نظر آئے گا، عبید اللہ نظر آئے گا، یہ مکروہ اور باطل چہرے نظر آئیں گے۔ اگر دونوں آنکھوں سے دیکھو گے تو جہاں پہ یہ ظلمت، یہ باطل نظر آئے گا، وہیں پہ تمہیں حسین کا کردار، عباس کا کردار، اکبر کا کردار اور اصحاب حسین کا وہ نورانی کردار بھی نظر آئے گا۔ اس لیے دونوں آنکھوں سے دیکھو کربلا کو۔ چونکہ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، زیارت وارثہ میں حسین ابن علی کو کیا کہتے ہیں کہ سلام ہو آدم کے وارث پر، سلام ہو نوح کے وارث پر، سلام ہو موسیٰ کے وارث پر، سلام ہو ابراہیم کے وارث پر، سلام ہو اسماعیل کے وارث پر، سلام ہو عیسیٰ کے وارث پر، سلام ہو محمد حبیب اللہ کے وارث پر، سلام ہو علی ابن ابی طالب کے وارث پر۔ جہاں پر انبیاء کا وارث کربلا میں ہے، وہاں پر شیطان کا وارث بھی کربلا میں تھا۔ تو جہاں پر یہ ظلم دیکھتے ہو، یہ ستم دیکھتے ہو، وہاں پر یہ نورانی کردار بھی دیکھو، یہ قرآنی اور الہی کردار بھی دیکھو۔ معلوم ہے کہ بہت سارے کیوں نہیں شامل ہوئے امام حسین کے ساتھ؟ اسی خوف سے کہ ہمیں تو مار دیا جائے گا، ہماری عزتیں لوٹ لی جائیں گی، ہمارے گھر تباہ کیے جائیں گے، ہمارے کھیت ویران ہو جائیں گے۔ اس لیے سید الشہداء نے فرمایا من کان باذلا فینا مہجتہ، جو بھی راہ میں اللہ کی راہ میں خون بہانا چاہتا ہے وہ آئے، وہ اس راہ میں آئے۔ سید الشہداء کی یہ تحریک امت کی اصلاح، اس توجہ کے ساتھ، اس معرفت کے ساتھ عزائے حسینی میں ماہ محرم میں داخل ہوں۔ مومنین کرام، حسین ابن علی مظلوم ہے، حسین مظلوم ہے۔ یقین نہیں آتا تو وارث حسین حجت خدا امام زمانہ کی غیبت کو دیکھ لیں، امام زمانہ کی غربت کو دیکھ لیں۔ وہ وارث حسین 1200 سال سے منتظر ہے، یزیدیت کس طرح دندناتے ہوئے پھر رہی ہے۔ حسین کی صدا پر لبیک کہیں، وہ صدا آج بھی جاری ہے، امام مظلوم کی وہ صدا۔ سید الشہداء امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ امت مردہ ہو چکی تھی، مردہ۔ امت کی مردگی کی علامت یہ تھی کہ یزید کو قبول کیا ہوا تھا۔ اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ امت زندہ ہے یا نہیں تو دیکھیں کہ یہ باطل کے مقابلے میں خاموش رہتے ہیں یا آواز اٹھاتے ہیں۔ یزید کو جس معاشرے نے، یزیدیت کو جس معاشرے نے قبول کر لیا، سمجھ جائیں وہ امت مردہ ہو چکی ہے۔ اور جب کوئی معاشرہ، سماج، قوم مردہ ہو جائے پھر وہ خطبوں سے نہیں جاگتی، وہ پانی کے چھڑکوں سے نہیں جاگتی، وہ پھر خون کے چھڑکوں سے جاگتی ہے۔ سید الشہداء نے دیکھا امت کی نیند بہت گہری ہے، یہ غفلت میں ایسی ڈوبی ہوئی ہے کہ یہ خطبوں سے نہیں جاگی۔ آپ نکلے، مدینہ سے نکلتے ہیں عزاداران امام مظلوم۔ جب آپ نکل رہے تھے جناب زینب کبریٰ یہ بی بی اپنے بھیا کی خدمت میں آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے کہ بھیا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، چونکہ زینب حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ ایسا تعلق تھا بی بی کا حسین ابن علی سے، ایسا تعلق تھا زینب کبریٰ کا اپنے امام وقت سے۔ یہ صرف ایک بہن اور بھائی کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک امام اور ایک پیروکار کا رشتہ تھا، ایک امام اور ایک شیعہ کا رشتہ تھا۔ جناب سید الشہداء نے فرمایا میری بہنہ آپ کے شوہر موجود ہے، اب جناب عبداللہ سے اجازت لیجئے۔ بی بی آتی ہے جناب عبداللہ کی خدمت میں، عبداللہ ابن جعفر، کہا عبداللہ میرا بھائی حسین ابن علی جا رہا ہے، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ عبداللہ میں معلمہ شریعت ہوں، میں جانتی ہوں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے نہیں نکل سکتی، آپ نے اگر روکا میں رک جاؤں گی، لیکن عبداللہ
याद रखना फिर मैं हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अजरुकुम रब्बुकुम जज़ाकुम रब्बुकुम, फिर मैं हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इजाज़त मिल गई बीबी को। अब इस कारवान में बीबी शामिल होती है। बड़ी शान से ये काफिला मदीना से उठता है। लम्हा ब लम्हा हुसैन इब्न अली के साथ बीबी है और जनाब ज़ैनब कुबरा अपने भैया की हालत को देख रहे हैं, उम्मत की बेवफाई को देख रहे हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जहां पर जनाब ज़ैनब कुबरा ने महसूस कर लिया कि मेरा भाई गरीब हो गया है। कि जब एक मोड़ ऐसा आता है कि जहाँ पे एक रास्ता कूफा की तरफ और एक रास्ता करबला की तरफ जाता है। इमाम अपने घोड़े का रुख करबला की तरफ मोड़ा, लेकिन चेहरा बार बार कूफा की तरफ है, कूफा की तरफ है, बार बार देख रहे हैं कूफा के रास्ते की तरफ। बीबी ने फरमाया मेरे भाई अब कूफा से किसी ने नहीं आना, इन कूफियों ने बेवफाई कर दी, अब किसी ने नहीं आना। जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया मेरी बहना, मेरा एक दोस्त है वो ज़रूर आएगा। कूफा से कोई आए ना आए मेरा हबीब ज़रूर आएगा। अपने भैया की ये हालत देख रही है बीबी, ये गुर्बत देख रही है। और जब हबीब पहुँचे ना आज़ादारो, हबीब इब्न मज़ाहिर जब करबला पहुँचे, घोड़े को रोका और जब सैयद शुहदा को बताया गया कि मौला हबीब आए हैं, सैयद शुहदा खैमे से उठे, खुद इस्तकबाल के लिए गए और कहा मरहबा हबीब, इस आलम गुर्बत में हमारी मदद को आए हो। लश्कर हुसैन में एक अजीब जोश पैदा हुआ, नारे बुलंद हुए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बीबी खैमे में मौजूद है। जब ये मंजर देखा, गुलाम से पूछा कि आखिर क्या हुआ है, ये शोर और ये नारे। और जब कनीस ने बताया बीबी कूफा से कोई आया है, उसका इस्तकबाल हो रहा है। और जब पूछा गया, बीबी ने पूछा ज़रा बताओ कौन है कूफा से, कहा बीबी हबीब इब्न मज़ाहिर आए हैं। बीबी ने कहा जाकर हबीब को कहो कि चाचा हबीब मरहबा, अली की बेटी तुम्हें सलाम करती है, इस आलम गुर्बत में हमारी मदद को आए हो। जब हबीब तक ये सलाम पहुंचाया गया, हबीब तुम्हें अली की बेटी सलाम कहती है और फरमाती है मरहबा हबीब, आलम गुर्बत में हमारी मदद को आए हो। जब हबीब ने यह सुना, अपने आंखों खाके करबला पे गिरा दिया और तड़प के कहा हबीब तू कहाँ और अली की बेटी का सलाम कहाँ। ये मंजर है करबला में। और आज़ादारों, इख्तिताम की तरफ बढ़ूं, वो वक्त भी करबला में आया शब आशूर का कि जब सैयद शुहदा अपनी तलवार को तेज कर रहे हैं और कुछ अशआर पढ़ रहे हैं जिनमें गोया शहादत की खबर दे रहे हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा भैया आपके इन अशआर से लगता है जैसे आज आखिरी रात हो, आज आखिरी रात हो। फिर सैयद शुहदा ने वसीयतें शुरू कर दी। और जब बीबी को यकीन हुआ कि आज आखिरी रात है और कल सैयद शुहदा ने शहीद होना है, इतना गिरिया शुरू किया बिनते अली ने कि बीबी बेहोश हो गई। बीबी बेहोश हो गई। वो जुमला कि जो बीबी ने मदीना में कहा कि मैं हुसैन के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती, अब जब शहादत की सिर्फ ख़बर सुनी है बीबी बेहोश हो गई। सैयद शुहदा होश में लाते हैं और फरमाते हैं मेरी बहना, इस कारवान को कल आपने संभालना है, इस कारवान की सालार आप हो। अगर आप इसी तरह बेहोश होती रही, इस कारवान को कौन संभालेगा। शहीद मुताहरी फरमाते हैं मालूम नहीं शब आशूर सैयद शुहदा ने ज़ैनब को ऐसी क्या वसीयत की कि वो बीबी जो कहती थी कि मैं हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, वो बीबी जो सिर्फ शहादत की खबर सुन के बेहोश होती है,
اب وہی بی بی ہے دادارو، وہی بی بی ہے۔ اور کیا منظر ہے، میں عرض کرتا ہوں، بس ودا کا ایک منظر بیان کروں۔ امام زمن فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے جد کے مصائب پڑھو، میرے جد کا ودا ضرور پڑھو۔ وہ کیسا ودا تھا زادارو کہ جب سید الشہداء ودا کے لیے آئے، اور جب جناب زینب کبریٰ نے بیبیوں سے کہا بیبیوں آؤ آخری ودا کر لو، بیبیاں آتی ہے، کوئی سید الشہداء کے قدموں کو چوم رہی ہے، کوئی بازوؤں پہ بوسہ دے رہی ہے، اور جناب زینب کبریٰ بڑھ بڑھ کے اپنے بھیا کے گلے پہ بوسہ دے رہی ہے اور فرما رہی ہے بھیا یہ نانا رسول اللہ کی طرف سے، یہ بابا علی کی طرف سے، یہ ماں زہرا کی طرف سے۔ اور اس کے بعد سید الشہداء اپنے راہوار کی طرف بڑھتے ہیں، گھوڑے کی طرف آتے ہیں، سوار ہونے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کو وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب میں سوار ہونے لگتا تھا میرے دائیں اکبر ہوتا تھا، بائیں عباس ہوتے تھے، آج کیسی غربت ہے کہ حسین تنہا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ اتنے میں بی بی آگے بڑھتی ہے اور فرماتی ہے بھیا آج میں سوار کروں گی۔ اپنے بھیا کو سوار کیا، سید الشہداء نے گھوڑے کو مقتل کی جانب ایڑ لگایا، لیکن گھوڑا حرکت نہیں کرتا دادارو، بار بار اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ امام نے جب گھوڑے کے نگاہوں کا تعاقب کیا، ایک قیامت کا منظر ہے۔ وہ منظر کیا ہے، ایک چھوٹی بچی ہے، گھوڑے کے ٹاپوں سے لپٹی ہے اور فریاد کر کے کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل لے کے نہ جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ میرے بابا کے گھوڑے، اگر میرے بابا کو لے کے جانا ہے، میرا بابا تشنا ہے، پہلے پانی پلانا، میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا کے خستہ ہے، میرے بابا کو جب زین سے زمین پر اتارنا، کسی نرم جگہ پہ اتارنا۔ اب سید الشہداء سے زین پر بیٹھا نہ گیا دادارو، زین سے زمین پر آ گئے، بچی کو اٹھایا اور فرمایا میری بیٹی اگر اسی طرح روتی رہی تیرے بابا سے مقتل جایا نہ جائے گا۔ بچی کو جناب زینب کے حوالے کیا اور فرمایا میری بہنا جب سونے کا وقت آئے اپنے سینے پہ سلانا، شاید بابا کا سینہ سمجھ کے سو جائے۔ بس حسین مقتل کی طرف بڑھے، جناب زینب کبریٰ بھی پیچھے پیچھے جاتی ہے اور فریاد کر کے فرماتی ہے محلن محلا ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے مڑ مڑ کے دیکھتا جا، اپنے حسین چہرے کی زیارت کراتا جا۔ اور وہ وقت آ گیا زادارو، وہ وقت آ گیا کہ 70 قدموں کا فاصلہ ہے، شمر لعین خنجر لہراتا ہوا آ رہا ہے، ضربے چلا رہا ہے۔ اب زینب کبریٰ نے سر پیٹنا شروع کیا اور کہا واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسنہ، واہ حسنہ۔ سید الشہداء کو شہید کرنے کے بعد عزاداروں امام کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو سید الشہداء کے خون میں رگڑا اور پھر وہ گھوڑا مقتل سے امام کے خیمے کی طرف آیا۔ عزاداروں کس کے خیمے میں آتا ہے؟ جناب سکینہ کے خیمے کے باہر آتا ہے، زور زور سے پاؤں زمین پر مارتا ہے اور ہن ہنا کے یہ کہہ رہا ہے قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا کی زمین پر مارا گیا۔ حسین کی بیٹی آتی ہے، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا، آیا میرا بابا تشنا شہید ہوا یا دو گھوڑ؟ اللہ لعنت اللہ۔